अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? जुनून नॉवल की एपिसोड है 13। मारिया ने होश संभालते ही अपने घर में यही मनाजिर देखे थे। सारी फ़िज़ा पुरसुकून होती थी, कोई ख़ास बात नहीं होती थी और फिर भी अचानक किसी बिल्कुल ही छोटी सी और गैर अहम बात पर अम्मा और अब्बा में झगड़ा शुरू हो जाता था। अम्मा गुस्से से आपे से बाहर हो जाती थी, इनका चेहरा सुर्ख होकर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता। आँखों से जैसे शोले निकलने लगते थे और वो न जाने क्या-क्या चीखने-चिल्लाने लगती थीं। बात तो कोई ख़ास नहीं होती थी, लेकिन अम्मा को इस वक़्त चैन नहीं मिलता था जब तक वो किसी छोटी-सी बात को लेकर एक बड़ा फ़साद ना खड़ा कर दें। फिर अब्बा को भी गुस्सा आ जाता और घर मैदान का राज़दार बन जाता। वो तो अच्छा था कि अब्बा बहुत कम वक़्त घर पर गुज़ारता था। वक़्त वो सुबह के वक़्त गए, शाम को घर आता। कभी-कभी तो इतनी देर हो जाती थी, घर आकर खाना खाने के बाद कुछ देर बाद वो मोहल्ले में लोगों से मिलने के लिए इधर-उधर निकल जाते। लड़ाई का वक़्त आम तौर से सुबह-सुबह नाश्ते के साथ होता या रात में। अम्मा किसी भी मामले में अब्बा को ज़रा-सी भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं होती थीं। अब्बा राजमिस्त्री का काम करते थे और इन्हें मुस्तकिल काम की तलाश में रहना पड़ता था। कभी-कभी ऐसा भी होता कि काम नहीं मिलता तो या बहुत ही कम मिलता। इस दिन अब्बा को खाली हाथ घर आना पड़ता था या फिर बहुत थोड़े पैसे लेकर आते थे। अरे अगर काम नहीं मिलता तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? अब्बा के खाली हाथ देखते या कम पैसे कमा कर लाने पर अम्मा बुरी तरह से चीखीं। मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना आता, अब्बा जवाब देते। मैं राजमिस्त्री हूँ, जो काम जानता हूँ वही तो कर सकता हूँ। तो फिर कोई दूसरा काम भी सीखो। अम्मा बदस्तूर आग बगोला बनी रहती। और अगर नहीं सीख सकते, कमा कर नहीं ला सकते तो फिर दुनिया भर की जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए क्यों आमादा हो? क्यों हमारे मुंह का निवाला छीन कर दूसरों को दे रहे हो? अपने बच्चों का तो पेट भरा नहीं जाता, दुनिया भर के लोगों को जमा कर रखा है। दुनिया भर के लोग? अब्बा की बड़ी बहन यानी मारिया की पुप्पो और उनके 3 बच्चे थे। किश्वर पुप्पी के मियाँ मोटर मैकेनिक थे और किसी गैराज में काम करते थे। होशियार और हुनरमंद कारीगर थे। अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। मकान इनका अपना आबाई था, अगरचे छोटा सा था लेकिन गुजारे के लिए बहुत था। फिर एक दिन अचानक किश्वर पुप्पी के मियाँ का इंतकाल हो गया। वो गैराज में काम कर रहे थे कि काम करते करते अचानक इनके सीने में बड़े ज़ोर का दर्द उठा। करीब ही एक डॉक्टर का मतब था। इन्हें वहाँ ले जाया गया और डॉक्टर ने इन्हें फ़ौरन ही हस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन वो हस्पताल ना पहुँच सके, रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। शोहर के इंतकाल से किश्वर पुप्पी के घर में क़यामत टूट पड़ी थी। सब कुछ धर्म-भरम होके रह गया। ये सारे वाक़यात मारिया की होश संभालने से पहले के हैं और इनकी तफ़सीलात इसे बाद में मालूम हुई थी। किश्वर पुप्पी की बेवा हो जाने के बाद अब्बा इनको और इनके बच्चों की कफ़ालत का हिस्सा बँटाने लगे। 3-3 बच्चों का साथ था। इनको पढ़ाना-लिखाना था। किश्वर पुप्पी अब्बा की इकलौती बहन थी और वो इन्हें बहुत चाहते थे। इनके मियाँ कुछ ज़्यादा छोड़ कर नहीं गए थे, मगर किश्वर पुप्पी ने घर को सँभालने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने घर पर सिलाई-कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। वो तो किसी फैक्ट्री वग़ैरह में नौकरी करना चाहती थीं, लेकिन बच्चों की वजह से ऐसा ना कर सकीं। अब्बा इनकी माली मदद करते थे। ये वो बात थी जो अम्मा को सख्त नागवार गुज़रती थी और वो अब्बा को बराबर ताने देती रहतीं कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी बहन और इनके बच्चों को ठुँसा देते हैं। अब्बा को इस बात का बहुत शौक़ था कि वो बच्चों को पढ़ाएँ। वो ख़ुद तो बस 5वीं जमात पढ़े हुए थे, लेकिन अपनी औलाद को आला तालीम याफ़्ता देखना चाहते थे। लेकिन अपनी औलादों को वो और अपनी बेवा बहन की औलादों को भी वो इसी तरह। अब्बा ने अम्मा को पेहम, झिड़कियों, तानों और लानत मुलामत से तंग आकर
فروٹ منڈی میں بہت کچھ تھوڑا سا کام شروع کر دیا۔ کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی تھی، لیکن اماں اس پر بھی مطمئن نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کشور پھپھو اور ان کے بچوں سے خدا واسطے کا بیر ہو۔ ابا نے ماریا کو بڑی چاہت کے ساتھ اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، اور ماریا خود بھی بہت خوش ہو کر اسکول جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسکول کی زندگی کا لازمی اور دل پسندید جزو بنتا گیا۔ گھر کی فضا میں ہمیشہ تناؤ اور قہر موجود رہتا تھا، جبکہ اسکول کی فضا امن اور سکون تھا، اور وہاں رہنے میں ایک لطف محسوس ہوتا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی فضا کا تناؤ شدید کشیدگی میں کمی ہونے کی بجائے مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اماں تو بس لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی ہیں۔ ماریا کو بعض اوقات ایسا لگتا جیسے اماں ہوا سے لڑتی رہتی ہیں۔ ان کا مزاج کی برہمی میں برابر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ابا کا اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزر جاتا۔ ایسا لگتا وہ صرف کھانا کھانے اور سونے کے لیے گھر آتے تھے۔ چھٹی کے دن کام کی تلاش میں نکل جاتے یا پھر کشور پھوپھی کے گھر چلے جاتے تھے، اور اگر اماں کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ وہ کشور پھوپھی کے گھر گئے ہیں تو ان کا پارا چڑھ جاتا۔ وہ ابا کی بیوہ بہن کو ہزاروں صلواتیں سنا ڈالتی۔ گھر کے ان غیر دوستانہ، نامہربان اور بیزار کن فضا میں ماریا کے لیے جو شے سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ جو گھر میں اس کی دل بستگی کا سامان فراہم کرتی تھی، وہ اس کا چھوٹا بھائی نذیر تھا، جو اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا۔ دونوں ہی بچے ماں باپ کی اس محبت، شفقت اور توجہ سے محروم رہے جو ان کا حق تھا، اور جو ان کے والدین کا مسلسل نا اتفاقی نے کبھی پھولنے پھولنے اور بچوں کی شخصیت میں سرایت ہو کے اس سے دلکش بنانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ماریا نے اپنے لیے فلاح کا ایک راستہ تلاش کر لیا تھا، اور وہ تھا پڑھائی کا راستہ۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی پر دیتی اور خود کو کتابوں کے ساتھ مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح اس کے اعصابی تناؤ میں کافی کمی واقع ہو جاتی۔ کتابوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے۔ ماریا کے دل میں وکیل بننے کا خیال پہلی بار اس وقت پیدا ہوا جب وہ ایک دن اپنی اماں کے ساتھ کورٹ گئی تھی۔ اس کی ماں کسی رشتہ دار کا کوئی جائیداد وغیرہ کا مقدمہ تھا جس میں اماں کو گواہ کے طور پر عدالت میں حاضری دینی تھی۔ وہ رشتہ دار خود ہی ٹیکسی لے آیا، اماں کو لینے کے لیے آیا، اور اماں ماریا کو بھی ساتھ اپنے لے گئیں۔ وہاں عدالت میں ماریا کو کالے کوٹ والے مردوں کے علاوہ بہت سی ایسی چاق و چوبند اور اسمارٹ خواتین بھی نظر آئیں جو شلوار قمیض کے اوپر خوبصورت چھوٹے کالے کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ماریا کو یہ عورتیں بہت اچھی لگیں۔ اس نے اماں کے رشتہ دار سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ وکیل ہیں۔ گھر آنے کے بعد ماریا سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں میں بھی وکیل بنوں گی، ان کالے کوٹ والی عورتوں کی طرح۔ اے تم کیا خاک وکیل بنو گی؟ اماں نے جھلسے ہوئے لہجے میں کہا۔ وکیل وہ بنتے ہیں جن کے اماں بابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ڈھیروں روپیہ چاہیے ہوتا ہے وکالت کی پڑھائی کے لیے۔ تمہارے کے ابا کے پاس تو کفن کے لیے کوڑی بھی نہیں ہے، وہ تم کو وکالت کی پڑھائی کہاں سے پڑھوائیں گے؟ ماریا کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ ابا تو اس کی پڑھائی میں ہمیشہ دلچسپی لیتے تھے اور اس کی تعلیمی ضروریات سے بھی کبھی صرف نظر نہیں ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ ان کی جانب پوری توجہ نہیں دے پا رہے تھے، اور یہ المیہ ابا کا نہیں تھا، یہ تو اس پورے گھر کا المیہ تھا جس کا علاج شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ ماریا نے چھوٹے کالے کوٹ والی ایک اسمارٹ اور خوبصورت سی عورت کے تصور کو اپنے دل میں بسا لیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ اپنے تعلیمی سفر میں مصروف رہی۔ لیکن اس کا بھائی نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ نذیر نے نہ صرف اس کو ہی نہیں گھر بھر کو مایوس کر ڈالا تھا، لیکن باقی لوگ
کو شاید اس کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی چیز سلامت نہیں تھی، یہاں تک کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا اور اس کی کوئی فکر کسی کو نہ ہوتی۔ یہ شکست تو ریخت میں جیسے اس کا گھر اور خاندان کا مقدر بن چکا تھا۔ نذیر اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو اسے بھی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اسے اسکول بھیجنے سے پہلے ماریا نے خود اس کو گھر پر پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور نذیر کچھ دیر تھوڑا بہت پڑھنے بھی لگا، پھر اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ساتھ میں ماریا کو خود گھر پر بھی پڑھائی کرنی ہوتی تھی۔ نذیر کن ذہن نہیں تھا، اپنی بہن کی طرح وہ بھی ایک ذہین بچہ تھا، لیکن اس کے ساتھ دشواری یہ تھی کہ وہ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ اسے لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے کی، طرح طرح کی شرارتیں کرنے اور آوارہ گردی کرنے میں زیادہ لطف محسوس ہوتا تھا، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح زیادہ وقت تک باہر ہی گزارا کرتا۔ چھوٹی جماعتوں کی طرح تو کسی نہ کسی طرح پڑھائی کھینچی گئی۔ کچھ تھوڑی بہت جدوجہد نذیر کی اگلی کلاس میں اس شرط کے ساتھ ترقی مل جاتی کہ وہ اس سال زیادہ محنت کرے گا اور اپنی کمزوریوں پر قابو پا لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب وہ 9ویں کلاس میں آ گیا تھا، اور سال اسے بورڈ کے امتحان دینے تھے، اور امتحان کو پاس کیے بغیر میٹرک کا پاس کرنا بہت مشکل تھا۔ ماریا اس کے ساتھ بہت محنت کرتی تھی، لیکن نتائج مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ ماریا خود اس وقت انٹر کے دوسرے سال میں تھی۔ اس نے میٹرک فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا، اور فرسٹ ایئر میں بھی اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ ماریا نے انٹر بہت بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا اور بی اے میں آ گئی، لیکن نذیر 9ویں کلاس کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ ارے تو کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتا؟ اماں غصے سے داڑی۔ پڑھنا لکھنا تیرے بس کا نہیں ہے، کوئی کام دھندا کر، 2 پیسے کما کر لا تو گھر کا کچھ دال و دلیا ہو سکے۔ اپنے ابا کی طرح بالکل نکما مت بن جا۔ ابا نکمے تو نہیں ہیں اماں، نذیر نے اپنے باپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو بہت کام کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، بڑے خزانے کما کر لے آتا ہے تیرا باپ۔ اماں نے کڑی نظروں سے نذیر کو گھورا۔ کچھ وہ خزانے کما کر لاتا ہے، کچھ تو خزانے کما کر لے آئے گا، منحوس کہیں کا، اتنا بڑا ہو گیا ہے، نہ کسی کام کا نہ کاج کا۔ ماریا کو نذیر کے فیل ہو جانے کا سخت صدمہ تھا۔ وہ دل و جان سے چاہتی تھی کہ نذیر جلد از جلد پڑھ لکھ جائے اور پھر خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ وہ اس کو ایک آزاد اور خود مختار انسان کی حیثیت سے ترقی کرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ وہ چاہتی تھی نذیر شاید ہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے ماں کی لان ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور کوئی کام وغیرہ نہیں شروع کیا۔ تعلیم کے جانب اس کا وہی رویہ رہا جو پہلے تھا۔ ابا نے اس کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے سال نذیر بمشکل بہت ہی خراب نمبروں سے 9ویں کا امتحان پاس کر سکا، اور اس میں بھی اصل محنت ماریا کی تھی۔ ماریا اس کو گھیر گھیر کر پڑھاتی رہتی اور گھنٹوں اس کو ہلنے نہیں دیتی۔ نذیر کو بھی اس گھر میں کسی شخص سے کوئی خصوصی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اس کی بڑی بہن ماریا تھی جو اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کے بارے میں سوچتی، اس پر توجہ دیتی اور اس کے دکھ سکھ میں شریک رہتی۔ ماریا کی گرفت میں آنے کے بعد وہ طوعاً و کرہاً پڑھنے بیٹھ جاتا، اور ماریا اسے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سمجھا سمجھا کر پڑھاتی رہتی۔ نذیر میٹرک میں تو آ گیا، لیکن اس کے اعتبار میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ پہلی بار نذیر نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو ماریا اس سال بی اے کے آخری سال کا امتحان دیا۔ گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد سے ماریا نے ابا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس نے ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دیں، اور ان سے اسے کچھ
پیسے بھی ملتے تھے وہ سب کے سب اماں کے حوالے کر دیتی اور اماں انہیں گھر کے خرچے میں ڈال دیتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی اس امر پر کسی دلی مسرت یا اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پیسے کما کر لا رہی ہے۔ ماریا کے روزگار سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تعلیمی اخراجات کے بوجھ میں خاصی کمی محسوس ہونے لگی۔ ماریا نے بی اے میں بھی بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، لیکن نذیر میٹرک میں فیل ہو گیا۔ ماریا کو اپنی کامیابی سے جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ساری مٹی میں مل گئی۔ نذیر کے فیل ہو جانے پر اس نے ڈھیروں آنسو بہائے، لیکن نذیر کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ماریا نے بی اے کرنے کے فوراً بعد LLB میں داخلہ لے لیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کالے کوٹ والے خواب کی عملی تعمیل میں ہمکنار کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں اس خاندان کے ایک زبردست اور غیر متوقع صدمے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے خاص طور سے ماریا کی زندگی میں بہت کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ایک نئے مکان کی تعمیر گاہ پر کام کر رہے تھے۔ ایک روز ایک کمرے کی چھت ڈالی جا رہی تھی، اچانک ایک جگہ سے شٹرنگ کھل گئی اور ڈھیروں ملبہ نیچے گر پڑا۔ ابا کے علاوہ 2 اور مزدور بھی دب گئے اور وہ تینوں مر گئے۔ ابا کی لاش گھر آئی تو سارے محلے میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں۔ ابا کی موت اگرچہ کام کے دوران واقع ہوئی، لیکن ان کی موت کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی، نہ تو ٹھیکیدار نے اور نہ مالک مکان نے۔ کسی نے ان کے لواحقین کے معاوضے کے طور پر ایک پیسہ بھی نہ دیا اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے کی جانب سے انہیں کچھ دیا گیا۔ ابا اپنے حصے کے سارے عذاب سہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ مٹی میں مل گئے اور ان کی زندگی بالکل بے قیمت جان کر بھلا دیا گیا۔ ابا کے مرنے کے ساتھ ہی ابا اور اماں میں ہر وقت ہوتے رہنے والے جھگڑے کا تو خاتمہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھر کی فضا میں سکون اب بھی ناپید ہو سکا۔ نذیر میٹرک میں فیل ہو چکا تھا۔ اس نے پڑھائی بالکل ہی ترک کر دی تھی اور اگلے سال وہ میٹرک کے امتحان دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اب تقریباً سارا دن گھر سے غائب رہتا اور راتوں کو بھی دیر سے گھر آتا۔ ماریا کے لیے اس پر زیادہ توجہ دینا ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی مصروفیات کے دائرے میں تو اور زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور وہ نفسیات میں MA کر رہی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر اپنے گھر کے الجھے ہوئے نفسیاتی مسائل نے ہی اسے نفسیات کے گہرے اور باضابطہ مطالعے کی راہ دکھائی تھی۔ اماں BA کے بعد اس کی پڑھائی کے سخت خلاف تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ گھرداری کرے اور جلد از جلد اس کی کہیں شادی ہو جائے، لیکن ماریا نے گزشتہ تمام برسوں کے دوران جو تنہا دکھ جھیلے تھے، اس کے باعث اس کے اندر اپنے فیصلے خود کرنے کی غیر معمولی قوت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ایسی عام گھریلو اور دبو لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو والدین کی مرضی کے آگے کسی گائے کی طرح گردن جھکا دیں۔ اس نے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ فی الحال اسے شادی وادی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لے گی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اماں اسے زیادہ مجبور اس لیے بھی نہیں کر سکیں کہ اپنا سارا خرچہ وہ خود اٹھاتی تھی اور گھر کے لیے بھی کچھ پیسے دے دیتی تھی، اور اب بڑی کلاسوں کی کئی ٹیوشنیں کرتی تھی اور اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، جن کو کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے تھا۔ جس کو کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے تھا، اس بد نصیب نے تو 2 حرف بھی پڑھ کے نہ دیکھا۔ اماں غصے سے بڑبڑائیں، سارا دن سانڈ کی طرح واہی تباہی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، یہ ہے کہ عالم میں فاضل بننے کے لیے مری جا رہی ہے۔ نہ جانے کون سے تیر مار لیں گے پڑھ لکھ کر، آخر کو تو قسمت میں وہی ہانڈی چولہا رکھا ہے۔ اماں کو جواب دینا یا ان سے الجھنا بیکار تھا۔ ماریا کو یہ بات ان دنوں سے معلوم تھی جب اس نے پورے طور سے سوچنا بھی نہیں سیکھا تھا۔
کچھ ابا کی جمع پونجی، کچھ ماریا کی کما کر لائی تھی۔ لشتم پشتم گزارا ہو جاتا تھا۔ کشور پھوپھی کو تو گزشتہ کئی سال سے کسی مدد کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر بسر روزگار ہو گئی تھیں اور پھر ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ بیٹا بھی فارغ التحصیل ہو کر نوکری کرنے لگا تھا۔ ان سب لوگوں کی زندگی کا سخت ترین دور گزر چکا تھا، اور وہ دور انہوں نے ابا کی مدد کے سہارے سے ہی گزارا تھا۔ اماں تو کبھی بھی کشور پھوپھی کے گھر کا رخ نہیں کرتی تھی، لیکن ماریا کبھی کبھی ان کے ہاتھ چلی جاتی اور ان کے گھر کا ہر فرد ابا کے لیے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ ماریا کو اس وقت بہت خوشی ہوتی جب کشور پھوپھی اور اس کے اولادین ابا کو احسان مندی اور ممنوعیت کے جذبے کے ساتھ یاد کرتے۔ کوئی تو تھا جس کے لیے ابا کی کوئی اہمیت تھی، کہیں کسی دل میں تو ابا کے لیے اتنی بہت سی جگہ موجود تھی۔ کشور پھوپھی اور اس کی اولادوں کا اماں نے اپنے گھر میں داخلہ بند کر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، جو ان کے میاں کی کمائی پر ڈاکہ ڈال رہی تھیں۔ ابا خود ہی کشور پھوپھی کے گھر جاتے تھے اور کبھی کبھار ماریا بھی وہاں چلی جاتی۔ کبھی کبھی وہ نذیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن پھر رفتہ رفتہ نذیر تو سب ہی لوگوں سے دور اور بے نیاز ہوتا چلا گیا۔ کشور پھوپھی اور اس کی اولادیں ابا کے مرنے پر گھر آئی تھیں۔ موت کا گھر تھا اور اماں کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا، ورنہ شاید وہ ان لوگوں کو گھر میں قدم ہی نہ رکھنے دیتی۔ وہ لوگ سوئم والے دن ایک بار پھر آئے اور پھر نہیں آئے۔ سوئم والے دن اماں نے ان میں سے کسی سے بات تک نہیں کی تھی۔ نذیر کے لچھن روز بروز زیادہ خراب ہوتے گئے اور پھر رفتہ رفتہ اس خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ نذیر نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ محلے میں شہباز خان کا ہوٹل تھا، جو بظاہر ایک چائے کا خانہ تھا، دراصل منشیات فروشی کا کام کرتا تھا، اور سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ محلے والوں نے اس کے خلاف تھانے میں متعدد درخواستیں بھی دی تھیں۔ ایک دو بار اس ہوٹل پر پولیس نے چھاپا بھی مارا، لیکن وہاں کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہو سکی۔ سب کو معلوم تھا کہ شہباز خان ایک بہت با اثر آدمی ہے اور وہ علاقے کی پولیس کو باقاعدگی سے بھتہ دیتا ہے۔ کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ سرکاری سرپرستی میں ملک کے طول و عرض میں کام کرنے والے نہایت طاقتور ڈرگ مافیا کا ایک حصہ تھا، اور شہباز خان، جسے لوگ اور اس کے اڈے کراچی میں ہر جگہ موجود تھے، گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ان کی تعداد میں سڑکوں پر، گلی کوچوں میں نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے موت کا انتظار میں گھڑیاں گنتے ہوئے ہیروئنچیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نذیر بھی اس اضافے کا ایک حصہ بن گیا۔ نذیر کو نشے کی لت اپنے محلے کے اڈے سے لگی تھی، جہاں نوجوانوں کو پہل شوقیہ اور مفت نشہ کرنے کی ترغیب دینے کی خصوصی سامان موجود تھا، اور ایک بار جب کوئی شخص اس کا عادی بن جاتا تو پھر وہ ایک ایسے خوفناک مرگ آفرین شکنجے میں پہنچ جاتا جہاں سے اس کا نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا۔ نذیر ہیروئن کا عادی ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بری طرح ضائع کر رہا تھا۔ اس کی صحت تباہ ہو رہی تھی، اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ ماریا آٹھ آنسو روتی اور جس حد تک ممکن ہوتا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ارے وہ کیا سمجھے گا بدنصیب، اماں غصے کے عالم میں دانت پیس کر کہتی۔ جیسا اس کا باپ تھا نکما، ویسا ہی یہ بھی ہے۔ آخر ہے کس کی اولاد؟ باپ کی زندگی میں کون سا سکھ ہم لوگوں نے دیے ہیں جو یہ ہمیں کوئی سکھ دے گا؟ اسے تو یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا، ایک انڈا وہ بھی گندا۔ ماریا کے بہت زور دینے اور سمجھانے بجھانے پر نذیر نشہ ترک کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا تھا جہاں سے وہ نشے کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن نشہ اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کھانے اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا،
لیکن نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماریہ نے منشیات کے خلاف جدوجہد میں سرگرم عمل ایک فلاحی ادارے سے رابطہ قائم کیا اور کوشش کر کے نذیر کو ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا جہاں نشے کے عادی افراد اور نشہ چھوڑنے میں اس کی مدد کی جا سکتی تھی۔ نذیر کوئی 15 دن تک وہاں زیر علاج رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ منشیات فروشوں کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ وہ ہسپتال میں داخل اس وقت اس قسم کے افراد کو بھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خاموشی سے نشہ فراہم کرتے رہتے تھے۔ نذیر ہسپتال سے آیا اور ایک بار پھر اپنی اسی سابقہ روش پر گامزن ہو گیا۔ ماریہ کے لیے اس سے بڑا اور کوئی دکھ نہیں تھا کہ اس کا اکلوتا بھائی یوں مٹی میں ملتا چلا جائے۔ نذیر اپنے آپ کو مٹی کر رہا تھا اور وہ زندگی کو، اپنی جوانی کو مٹی میں ملا ڈال رہا تھا اور شاید اس کو خود اس کا احساس نہیں تھا، اور اگر احساس تھا بھی تو وہ خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بڑی تیزی سے بدل گیا۔ نذیر کی شکل ہونکوں جیسی ہو گئی تھی اور کئی دن تک شیو نہیں بناتا تھا، کپڑے نہیں بدلتا تھا۔ اس کے سر کے بال جاڑ جنگار کی طرح پھیل گئے تھے اور عام طور پر کنگھی سے بے نیاز رہتے تھے۔ اس کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی۔ ماریہ نے ذاتی طور پر زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اس نے نفسیات میں ایم اے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بچپن کا دیرینہ خواب بھی پورا کر لیا تھا۔ اس نے LLB کے امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا، اور جب اس کو لاء کالج کے ایک جز وقتی پروفیسر نے، جہاں ماریہ نے تعلیم حاصل کی تھی، ماریہ کو اپنی لاء فرم میں ایک جونیئر کی حیثیت سے کام کرنے کی پیشکش کی تو ماریہ نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ لاء کالج کا یہ پروفیسر ایک معروف بیرسٹر اور اس کی پریکٹس بہت اچھی چلتی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 دن شام کو لاء کالج میں کلاس لیتا تھا اور ماریہ کی صلاحیتوں کا متعارف تھا۔ ماریہ نے لاء فرم میں شمولیت اختیار کر لی اور وہاں سے اسے ہر ماہ اچھی خاصی تنخواہ بھی ملتی تھی۔ اسے اب حصول معاش کے لیے بکھرے ہوئے چھوٹے موٹے اور مختصر مشاہروں والے کئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ روزگار ایک تقریباً مستقل ذریعہ اس کو دستیاب ہو چکا تھا۔ زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی اور اپنے نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن صدمات اور آلام کا سلسلہ تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہی رہتا۔ نذیر کو اس کے اپنے ہاتھوں تباہ ہوتی زندگی کو دیکھ کر ماریہ کی زندگی کا ہر سکھ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ جب وہ گلیوں اور سڑکوں میں، فٹ پاتھوں کے کنارے، ناروں کے پاس، کونوں کھدروں میں پڑے ہوئے ہیروئنچیوں کو دیکھتی جو دیکھنے میں محض غلاظت کا ایک ڈھیر معلوم ہوتے تھے تو اس کا دل کانپ اٹھتا۔ یہ لوگ جن کے جسموں پر لباس کے نام پر سیاہ بدبودار چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، جن کی میل اور گندگی سے چکنے ہوئے بال درختوں کے خشک اور مردہ شاخوں کی طرح نظر آتے تھے، جن کی گدلی میلی کچیلی آنکھوں میں ساری دنیا کی محرومی اور بے بسی بھری دکھائی دیتی تھی، یہ ہمیشہ سے تو نہ ایسے تھے۔ ان میں سے اکثریت نوجوان لوگوں کی تھی جو وقت سے بہت پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے۔ ان کے قریب سے گزرنے والے کوئی بھی شخص ان کی جانب موت کے قدموں کی بڑھتی ہوئی چاپ کو آسانی سے سن سکتا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اچانک ان میں سے کسی کے جسم پر نذیر کا چہرہ نمودار ہو جاتا، ماریہ کے وجود میں خوف کی ایک تند و تیز لہر دوڑ جاتی۔ ہاں، وہ نذیر ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی نذیر ہو سکتا ہے۔ آخر نذیر بھی تو ایک ہیروئنچی ہے، کچھ دن کے بعد اس کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ اخباروں میں آئے دن خبروں میں چھپا کرتی تھی، فلاں جگہ ایک ہیروئنچی کی اکڑی ہوئی لاش پائی گئی جسے مردہ خانے میں بھجوا دیا گیا۔ فلاں جگہ سے ملنے والے نوجوان ہیروئنچی کی لاش کئی دن تک سرد خانے میں رکھے جانے کے بعد لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا گیا۔
تھانے میں بند ہرنچی کی ہلاکت۔ ماریا جب اس قسم کی خبریں پڑھتی تو اس کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا ہو جاتا۔ یہ انجام، یہ دردناک انجام، یہ نذیر کا مقدر بھی ہو سکتا ہے۔ ماریا کا رواں رواں خوف سے کانپنے لگتا۔ نذیر کوئی کام دھندا تو کرتا نہیں تھا، لیکن اسے نشے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے اور اس نے اپنی باقی کی تمام ضروریات کو تقریباً ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف ہیروئن کا طلب باقی رہی تھی۔ نذیر اماں سے پیسے مانگتا اور اماں اسے کتے کی طرح دھتکارتی تھی۔ بہت خوشامد درآمد کے بعد وہ اماں سے تھوڑے بہت پیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ ماریا کا تو جی چاہتا کہ وہ اسے بہت سارے پیسے دے دے، لیکن وہ اسی خوف کے تحت اسے پیسے دینے سے گریز کرتی کہ جتنے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ نشہ کرے گا اور موت کی جانب اس کا سفر اتنا ہی زیادہ تیزی اختیار کر لے گا۔ اور وہ اس دوران کئی بار اس کے علاج کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس کے عدم تعاون کے باعث یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ چڑچڑا، بد دماغ، ترش رو، بد زبان اور جھگڑالو ہی ہو گیا تھا، اور بعض اوقات تو اس کی آنکھوں میں ایسا خون اتر آتا کہ ماریا خوف زدہ ہو جاتی اور دیکھتی رہتی کہ نذیر کی دماغی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے طور پر مختلف طریقوں سے اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے لے کر کئی ماہرین نفسیات کے پاس بھی گئی جن سے وہ ذاتی طور پر واقف تھی، لیکن نذیر کسی طرح نثر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ نشے کا زہر اس کے رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس روز نذیر نے اماں سے پیسے مانگنے اماں سے حسب دستور اسے دھتکار دیا۔ تیرا باپ بڑے خزانے چھوڑ کر مرا ہے جو میں تجھے پیسے دوں؟ اماں نے قہر بھری نظروں سے نذیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے پیسے میرے پاس، دور ہو جا میری نظروں سے۔ پیسے دے دو اماں، اچانک نذیر نے بھاری آواز میں کہا۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ پیسے دے دو، مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ کیوں دے دوں؟ اماں نے چمک کر کہا۔ قرضہ آتا ہے تیرے باپ کا۔ ارے میں کہتی ہوں تو مر کیوں نہیں جاتا؟ بغیرت بہن کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے کتوں کی طرح، اور ذرا شرم نہیں آتی؟ اور پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نذیر نے اچھل کر اماں کی گردن دبوچ لی اور بری طرح دبانے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھنسی پھنسی بھرائی ہوئی آواز میں اماں کو برا بھلا کہتا رہا۔ پیسے نہیں دو گی تو جان سے مار ڈالوں گا، وہ دانت پیس کر کہہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی پتھر جیسی سخت انگلیاں اماں کے گلے میں دھنستی چلی گئی۔ اماں کے گلے سے بڑی ہی خوفناک آوازیں نکلنی شروع ہو گئی۔ ارے چھوڑ دو، ماریا اپنی پوری آواز سے چلائی، بدحواس ہو کر دوڑی۔ چھوڑو چھوڑو، وہ بری طرح چلا رہی تھی اور اس کے قریب جا کر نذیر کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، چھوڑو چھوڑو، وہ چیخ رہی تھی، لیکن نذیر تو جیسے بالکل ہی پاگل ہو چکا تھا۔ نذیر کچھ نہیں سن رہا تھا، اس کے اندر جیسے بلا کی قوت آ چکی تھی۔ ماریا اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہی تھی اور اماں کی گردن کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مار ڈالوں گا، جان سے مار ڈالوں گا، نذیر بری طرح چیخ رہا تھا۔ ماریا بھی چیخ رہی تھی۔ اماں کے حلق سے بڑی خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ سارے گھر میں قیامت کا شور تھا۔ ارے بچاؤ! اچانک ماریا اپنے وجود کی پوری قوت کے ساتھ دھاڑی۔ وہ نذیر پر قابو پانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اور اس جدوجہد کو طول نہیں دے سکتی تھی۔ نذیر کو فوراً روکنا اور اماں کی گردن کو اس کی آہنی گرفت سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی اور نذیر کو گھونسوں سے مار رہی تھی۔ اماں گردن دبنے کی وجہ سے بالکل بے حال ہو گئی تھی اور بری طرح پھڑک رہی تھی۔ وہ کوئی مؤثر مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ماریا نے تیر کی طرح جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ آنے والے عرفان چچا تھے جو پڑوس میں رہتے تھے اور کسی دفتر میں ملازم تھے۔ ماریا نے انہیں لے کر تیزی سے برآمدے کی طرف بھاگی جہاں نذیر جنون کے عالم میں اماں کے گلے کو دبا رہا تھا۔ ماریا مدد کے لیے چلا رہی تھی۔
عرفان چچا نے نذیر کی پشت پر ایک بھرپور لات رسید کی اور نذیر نے غراتے ہوئے اماں کا گلا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ وہ تیزی سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا اور اس وقت وہ ساجد علی سے ٹکرایا۔ ساجد علی اور جاوید نامی دو پڑوسی نوجوان کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ نذیر نے انہیں دھکا دیتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ سب لوگ اماں کی طرف متوجہ ہوئے جو بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی پتلیاں ساکت تھیں اور اس کی گردن پر دبائے جانے والے واضح نشانات پید ہو چکے تھے۔ انہیں جلد ہسپتال لے چلو، عرفان چچا نے چلا کر کہا۔ اماں کو ہسپتال جانے کی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بظاہر موت گلا گھٹ جانے سے واقع ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیج دیا گیا۔ یہ پولیس کیس تھا، قتل کا کیس۔ نذیر کو اسی رات گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہیں بہت دور نہیں جا سکا تھا، اپنے ایک ہیروئنچی دوست کے ساتھ اس کی کھولی میں پڑا تھا۔ اسے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں حوالات بند کر دیا گیا۔